اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ نے تمہیں درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آؤ محبت و وارفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کہ پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور ہم نعت مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ جو کرتے ہیں، دنیا کی ساری دولت مٹ جائے گی، دنیا کی ساری دولت فنا ہو جائے گی، دنیا کی ساری رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نعت مصطفیٰ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے۔ کافی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس شب میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے، اور توبہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کہیں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا گیا توبوا الی اللہ، تم سب اللہ کی جانب توبہ کرو، اور کہیں فرمایا گیا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو بضرور وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا رہا ہے جہاں پاک پروردگار، وہیں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی جانب
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, तुम सब अल्लाह की जानिब तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का बहुत अजीम कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में रखा है। बहुत अजीम मकाम तौबा का है हमारी ज़िंदगी में, और ये बहुत अजीम दौलत है जो तौबा की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। और उसके बाद अगर इंसान तौबा ना करे, इंसान उसके बावजूद भी अगर तौबा पर ध्यान ना दे और वो तौबा के ताल्लुक़ से गौर व फ़िक्र ना करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू ना लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो आहोज़ारी और गिरिया ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो बंदा तौबा ना करे, पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और अगर इंसान वो जिसने तौबा नहीं की तो वही लोग ज़ालिम हैं। फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही लोग ज़ालिम हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर इंसान मौका मिलने के बावजूद गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, ख़ता पर ख़ता किए जा रहा है, गलती पर गलती किए जा रहा है, और उसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, बाबे रहमत भी इंसान के लिए खुला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के करम का दरवाज़ा भी उस इंसान के लिए खुला हुआ है, और ऐसे आलम में भी अगर इंसान तौबा नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो इंसान बिज़रूर ज़ालिम हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों फरमाया कि वो ज़ालिम हैं जो तौबा ना करें? आप इस सिलसिले में भी थोड़ा गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हमेशा बंदे के इंतज़ार में रहता है, कहाँ मेरा बंदा तौबा करे, मैं उसे बख्श दूँ, कहाँ मेरा बंदा तौबा करे, मैं उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दूँ, कब मेरा बंदा करे, कब मेरा बंदा तौबा करे कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल फ़रमाऊँ। वक्त गुज़रता रहता है, रब का करम उसके इंतज़ार में रहता है, वक्त गुज़रता रहता है। इंसान अपने जुल्म भरी ज़िंदगी में, अपनी सितम भरी ज़िंदगी में, अपनी गुनाहों की डूबी हुई ज़िंदगी में, ख़ताओं की डूबी हुई ज़िंदगी में, इसियाँ शारी की ज़िंदगी में वो इंसान अपने शबो रोज़ गुज़ारता रहता है। अल्लाह का करम उसे आवाज़ देता है, ऐ इंसान आ जा मेरी जानिब, पलट आ मेरी जानिब, लौट आ मेरी जानिब, तू पलट आ अपने रब की जानिब, तू तौबा कर ले, रब तुझे माफ़ फरमा देगा, तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा, तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह अकबर। वो इंसान कितना बड़ा ज़ालिम है कि उसका रब तो उसे माफ़ फरमाना चाहता है, उसका रब तो उस पर करम फरमाना चाहता है, उसका रब तो उस पर उसकी बख्शिश करना चाहता है, उसका रब तो उस पर ये इनाम की बारिशें बरसाना चाहता है, लेकिन बंदा इतना शरकस हो गया है, बंदा इतना जालिम हो गया है, बंदा इतना जाबिर हो गया है, बंदा इतना गुनाहगार हो गया है कि अब वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा भी नहीं कर पा रहा है, उसे तौबा की भी तौफीक नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान को मौका मिलने के बावजूद अगर वो तौबा ना करे तो वो इंसान कितना बड़ा ज़ालिम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें और गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा अपने गुनाहगार बंदों के लिए खोला हुआ है।
اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ گناہ گاروں کے لیے کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ سیاہ کاروں کے لیے کھولا ہوا ہے۔ کیسا ہی گناہ گار انسان صحیح، اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے اپنے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ آؤ کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، وہ پاک پروردگار توبہ کرنے والوں سے کس قدر پیار فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، توبہ کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہے۔ آؤ اس واقعے کی روشنی میں آپ دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان ہے جس نے سفر شروع کیا اپنی سواری کے ساتھ، اس کی سواری پر زاد راہ بھی بندھا ہوا تھا، سامان خورد و نوش بھی بندھا ہوا تھا، سامان سفر بھی بندھا ہوا تھا، زندگی کے سارے سامان اس پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ انسان راستہ طے کرتا ہوا جا رہا ہے، ایک جگہ جا کر اس نے اپنے جانور کو باندھ دیا اور خود سو جاتا ہے، لیکن جب اس کی سو کر آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ جانور جس پر میرا زاد راہ ہے، وہ جانور جس پر میرا سامان زندگی تھا، وہ جانور جس پر میرا خورد و نوش کا سامان تھا، اب وہ وہاں نہیں ہے۔ انسان لکو دک صحرا میں پریشان ہے، انسان بڑا مایوس ہو رہا ہے، انسان بہت گھبرا رہا ہے۔ اب اس لکو دک صحرا میں نہ میرے پاس کھانے کا سامان ہے، نہ میرے پاس پینے کا سامان ہے، اب میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انسان بڑا پریشان ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، کہیں وہ جانور مجھے مل جائے، کہیں وہ میرا جانور مجھے مل جائے، تاکہ میرا زاد راہ مجھے مل جائے، تاکہ میرے سامان زندگی مجھے مل جائے، لیکن جانور کہیں دور جا چکا ہوتا ہے۔ انسان بہت کوشش کر رہا ہے لیکن جانور نہیں مل رہا ہے۔ انسان اب جب کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھتا ہے، وہ انسان گھبرا جاتا ہے، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر جب کہ انسان پریشان ہے، جانور کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہے، جانور کہیں نظر نہیں آتا ہے، تھک ہار کر وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب تو مجھے موت آنی ہے، یقیناً ان قریب مجھے موت آ جائے گی، اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایسی حسرتوں کے عالم میں، ایسی پریشانی کے عالم میں وہی اس کا جانور دور سے چلا آ رہا ہے، وہ انسان خوش ہو جاتا ہے، وہ انسان خوشی میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اس قدر خوش ہو جاتا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہاں تک آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس طریقے سے سامان سفر ملنے پر، جس طریقے سے زاد سفر ملنے پر اس انسان کو خوشی ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ انسان اپنی سواری کے جانور کو پالنے کے بعد خوش ہوا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا رب قدیر فرماتا ہے، یہ میرا بندہ جو جہنم میں جانا چاہتا تھا، یہ وہ میرا بندہ جس کے اعمال جہنم کے تھے، یہ وہ بندہ جس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق ہو گیا تھا، یہ وہ بندہ جسے شیطان نے بہکا کر جہنم کا ایندھن بنانا چاہا تھا، آج یہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، آج اس نے توبہ کر لی ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو آج اللہ رب العزت خوش ہو رہا ہے۔ قربان جاؤ، اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کیسا بھی صحیح، انسان کیسا ہی گناہگار صحیح، انسان کتنا ہی ظالم صحیح، انسان کتنا ہی بدکار صحیح، انسان کتنا ہی خطاکار صحیح، رب کائنات کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے، مولا اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اسے بخش دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آپ کیا بھول جائیں گے ان واقعات کو جو تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے سینوں میں محفوظ ہیں؟ آؤ میں آپ کو تاریخ اسلام کا ایک تابناک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ اللہ اکبر! وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ رب العزت جو ہر لمحے ہماری حفاظت فرما رہا ہے، آؤ دیکھو وہ اپنے گناہگار بندوں پر بھی کس قدر مہربان ہے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اپنے دوست کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچھو ہے، وہ دریا کے کنارے کے دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بچھو ہے، میں دیکھوں اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ آپ بچھو کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو جیسے ہی بچھو دریا کے کنارے پہنچا، دریا سے ایک میڈک نکلتا ہے، اس بچھو کو اپنے پیٹھ پر سوار کرتا ہے اور پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک میڈک جو پانی سے نکلا، اس نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور یہ پانی میں تیرنے لگا۔ آپ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جب دریا کے پار جاتے ہیں، بچھو اس میڈک کے پیٹھ سے اترتا ہے اور پھر آگے جانا شروع کر دیتا ہے۔ آگے ایک درخت کے پاس ایک شرابی انسان جو شراب کے نشے میں مدہوش پڑا تھا، شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اللہ اکبر! وہ بچھو اس کی طرف دوڑا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بچھو نے جا کر وہاں پر ایک جمپ لگائی اور دیکھا کہ ایک وہاں پر بہت بڑا اژدھا ہے جو اس انسان کو ڈس لینا چاہتا ہے، جو انسان کو کاٹ لینا چاہتا ہے۔ بچھو نے جمپ لگائی اور اس اژدھے کو ڈسا اور اژدھا بچھو کے زہر کو برداشت نہ کر سکا، فوراً تڑپ کر مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کی حیرتوں کا عالم نہ رہا۔ اللہ اکبر! یہ کون انسان ہے کہ ایک بچھو ایک سانپ کو اپنے زہر سے فنا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر! یہ لگتا ہے کوئی نیک انسان ہے، یہ لگتا ہے کوئی برگزیدہ انسان ہے، لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انسان کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد بتایا، بیدار کرنے کے بعد کہا، اے میرے بھائی بتا تو کون ہے؟ کیا تو اللہ، تیرا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کا کون سا برگزیدہ بندہ ہے؟ اللہ اکبر! وہ انسان کہتا ہے، اے انسان سن، میں کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوں، اللہ کا کوئی محبوب بندہ نہیں ہوں، اللہ کو کوئی میں مقرب بندہ نہیں ہوں، میں تو ایک شرابی انسان ہوں، میں تو ایک بدکار انسان ہوں، میں تو ایک خطا کار انسان ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے انسان سن، میں قربان جاؤں اپنے رب کی اس رحمت پر، میں قربان جاؤں اپنے اس رب کے کرم پر جس پاک پروردگار نے آج تجھے اس سانپ سے بچا لیا ہے۔ اے انسان سن، جب تو سو رہا تھا تو یہ اژدھا تجھے ڈس لینا چاہتا تھا اور اللہ رب العزت نے تیری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو دریا کے پار سے بھیجا کہ ایک میڈک اس کو سوار اپنے سینے پر سوار کر کے لایا۔ یہاں پر وہ بچھو آیا اور اس اژدھے کو اس نے مار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ایک بچھو کے ذریعے تیری حفاظت فرمائی ہے۔ وہ انسان جب اپنے رب کے کرم کو دیکھتا ہے، جو وہ گناہگار انسان جب اپنے رب کے کرم کو دیکھتا ہے، وہ شرابی انسان جب اپنے رب کے کرم کو دیکھتا ہے، فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، مولا تو مجھے معاف فرما دے، اے کریم پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، میرے مولا تجھے میری مغفرت فرما دے۔ اور اس طریقے سے وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ ایک ایسا انسان جو کہ شرابی ہے، ایک ایسا انسان جو شراب میں مدہوش رہتا
ہے اگر وہ بھی سو جائے تو اللہ رب العزت اس انسان کی بھی اپنی مخلوق کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا اللہ رب العزت ان لوگوں کو ضائع فرما دے گا؟ کیا اللہ رب العزت ان لوگوں کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ تمہارا جواب ہوگا رب ہم پر کرم فرمائے گا۔ اگر رب پہ کرم کے امیدوار ہو تو آؤ آج کی رات توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ ادھر رب کا فرمان ہوگا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارا پاک پروردگار ہم پر کس قدر مہربان ہے، ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ ایسا انسان بظاہر جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، جس کے پاس نیکی کا کوئی تحفہ نہیں ہے، وہ پاک پروردگار اس بندے پر بھی کرم فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کو اپنے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ آؤ، اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا جو توبہ نہ کرے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو انسان توبہ نہ کرے وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے جہاں انسان گناہ